ज्वाइन किया सैयद शहबाज इस्फहानी साहब ने, उनको वेलकम बैक कहते हैं। पहली बात यह कि मुत्तफ़ा इस्लाम में एक वक्त में एक ज़रूरत के तहत उसका जवाज़ शरीयत ने पेश किया, बाद वो हमेशा हमेशा के लिए था क़यामत वो मतलब हराम करा दी गया, उससे मना कर दिया गया। कि अमन साहब ने बयान किया, पहले मैं उसके नुक्ते की तरफ बताऊंगा कि ये कहते हैं आप किसी खातून को इस्तेमाल करें, उसको एक टिशू पेपर की तरह फेंक दें। यानी गोया कि उन्होंने तशबीह दी खातून को टिशू पेपर के साथ के अक़द मौक़त की ताबीर जो इन्होंने पेश की कि अक़द मौक़त गोया कि ऐसे है। अमन साहब ने बयान किया है कि अगर अक़द मौक़त इस्लाम के मिजाज के साथ साज़गार ना होता और अक़द मौक़त बिल्कुल ऐसे ही होता जैसा कि अमन पूरी साहब बयान कर रहे हैं, तो फिर ये अव्वल इस्लाम में भी और हज़रत अबू बकर के दौर में भी, रसूलुल्लाह के दौर में भी ये जायज़ ना होता। और कि जिस तरह इस्फहानी साहब बयान करते हैं कि फ़ालना जो उन्होंने नसाई की रिवायत पेश की है कि हम मुता करते थे, पहले मुता था, बाद में मनसूख हो गया। और ये जो मैंने कहा कि ऐसे ही खिलौने की तरह या टिशू पेपर की तरह औरत को फेंक दें, यकीनन उस वक्त जो मामला जायज़ था और वक्ती तौर पे जायज़ था, उस पर तो हरफ मिल रहा। सबसे पहली बात तो ये है कि निकाह की तारीफ़ में ये है कि उसमें दवाम की नीयत होती है कि मैंने हमेशा से हमेशा इनके साथ ज़िंदगी गुजारनी है। इसी में इंसानों की इज्जत और आबरू भी है। ये वक्ती तौर पर उसको खिलौना बनाना तो थोड़ा टाइम उसको इस्तेमाल किया, नियत करनी होगी जी, नियत नहीं, निकाह की तारीफ़ में ये है जो इस्लाम ने निकाह बाकी रखा है उसके अंदर नियत हमेशगी दवाम ज़रूरी है, वरना तो इंसान उसको इस्तेमाल करे और उसको फेंक दे। जिस तरह सही साहब फरमा रहे हैं, ये बात जो है ना, ये महल नज़र है। पहली बात तो यह कि मुत्तफ़ा इस्लाम में एक वक्त में एक ज़रूरत के तहत उसका जवाज़ शरीयत ने पेश किया, बाद वो हमेशा हमेशा के लिए था क़यामत वो मतलब हराम करा दी गया, उससे मना कर दिया गया। दूसरी बात ये है कि एक आदमी किसी भी औरत को कहता है कि 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए मैं आपके साथ मतलब वक्त गुजारना चाहता हूँ, तो वो कहती है ठीक है, वो उसके साथ ज़िना करेगा। उसके बाद उसको जाएगा कि ये पैसे लो जो तुमने मेरे और आपके दरमियान तय हैं और इसको मतलब आप अपने घर चले जाओ। पैसे कहेंगे नहीं, मार नहीं, वो तो वैसे उजरत है ना, ज़िना की उजरत है। दूसरी बात है कि मुत्ता दौरा भी होता है, ये भी तशय्युअ की किताबों में मुत्ता दौरा का मतलब ये है एक ही वक्त औरत के साथ गैंग रेप जो है ना वो हो सकता है जी, मतलब एक मर्द फिर दूसरा मर्द फिर तीसरा, 10 मर्द एक वक्त में औरत के साथ जो है ना वो किताब में ये सारी तशय्युअ की सारी जितनी फ़िक़्ह की किताबें हैं उनके अंदर ये चीज़ मौजूद है। एक बात, दूसरी बात जो है ना वो ये है कि इसमें तलाक का कोई तसव्वुर ही नहीं, किस बात में वो तलाक देगा, सोचने की बात है ना। 3 दिन के बाद मैं आपको छोड़ रहा हूँ, छोड़ना है, लफ्ज़ से तलाक तो नहीं बोलेगा ना, उस पर इद्दत है। सॉरी मैं अर्ज़ करूँ शाह जी, उनका मिस्यार जो है, फिर उनका मिस्यार तो यही है ना कि फिर आप उसमें इद्दत भी नहीं, मतलब मुत्ता की सूरत में इद्दत भी नहीं है, इद्दत नहीं है। अगर मसाला उसके शौर फौत हो जाए तो वो उसकी वारिस भी नहीं बनेगी। ठीक है जी, उसको तो मसला ही नहीं है, ये तो ज़िना और बदकारी है। लेकिन ये हदीस के मतलब अगर हम कॉन्सेप्ट को देखें तो ये निकाह मुता जो है ये जायज़ नहीं समझा जाता। इस्लाम में कहें, इस्लाम में निकाह, लेकिन देखिए वो अहले तशी तो उसको एक्सेप्ट करते हैं ना, सारी दुनिया उसको कबूल करे या सारी दुनिया उसको राज़ी, ये मसला इंसानों का नहीं है, ये तो दीन का मसला है। अल्लाह और उसके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के हवाले से एक बात है कि एक वक्त था, अली रज़ी अल्लाह ताला से सही मुस्लिम में रवायत आती है कि मुता था और उसके बाद मना कर दिया गया। अब मना करने की क्या वजह थी? भाई अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह की मर्जी, आपने बंदों के मेरे बंदों ये काम करो, मेरे बंदों ये काम ना करो, यही तो इस्लाम है। मना करना क्या कुरान में है जी? इसका मना करना क्या कुरान में नहीं, मना तो हदीस में मिलता है जी, हदीस में मुतवातिर हदीस हैं। और दूसरी बात यह है कि सारी की सारी उम्मत मशरिक मगरिब शुमाल जनूब जितने भी मुसलमान हैं पहले और बाद के सिवाय शिया के इस रुगे ज़मीन पर मुत्ता जैसा अमल कोई भी जायज़ नहीं। ज्वाइन किया सैयद शहबाज इस्फहानी साहब ने, उनको वेलकम बैक कहते हैं। इस्फहानी साहब आपकी खिदमत में आऊँगा और आपकी खिदमत में एक सवाल अर्ज़ करूँगा कि ब्रेक से पहले अमन पुरी साहब ने एक बात कही थी अहले तशय्युअ के हवाले से कि अहले तशय्युअ के यहाँ जो निकाह मुता या निकाह मुअक्कद है, वहाँ पर एक खातून बैक वक्त कई मर्दों के साथ रिलेशन रख सकती है और इसकी इजाज़त शिया कुतुब में मौजूद है, उसको गैंग रेप ही आप कह सकते हैं। क्या ऐसा वाकई मौजूद है? शिया कुतुब से इसका हवाला दिया जा सकता है, ये जायज़ है? जी अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है आपको? जी आ रही है आवाज़ जी। अगर खिदमत ये है कि उनके दरमियान में लाइन डिस्कनेक्ट हो गई थी, गुफ्तगू चल रही थी अक़द मौक़त में जी। अक़द मौक़त में जैसा कि अमन पुरी साहब ने बयान किया, पहले मैं उसके नुक्ते की तरफ बताऊंगा कि ये कहते हैं आप किसी खातून को इस्तेमाल करें, उसको एक टिशू पेपर की तरह फेंक दें। यानी गोया कि उन्होंने तशबीह दी खातून को टिशू पेपर के साथ के अक़द मौक़त की ताबीर जो इन्होंने पेश की कि अक़द मौक़त गोया कि ऐसे है। तो मैं मोतबाना इनकी खिदमत में गुजारिश करूंगा, तमाम नाज़रीन की खिदमत में गुजारिश करूंगा कि उनके जहन में ये शुबा ना जाए जो अमन पुरी साहब ने बयान किया है कि अगर अक़द मौक़त इस्लाम के मिजाज के साथ साज़गार ना होता और अक़द मौक़त बिल्कुल ऐसे ही होता जैसा कि अमन पुरी साहब बयान कर रहे हैं, तो फिर ये अव्वल इस्लाम में भी और हज़रत अबू बकर के दौर में भी, रसूलुल्लाह के दौर में भी ये जायज़ ना होता। और जैसा कि अस्मा बिन्त अबी बकर रिवायत की सही सनद मुस्नद अबी दाऊद त्यालसी भी आई है, सुनन निसाई कुबरा में भी ये रिवायत नकल हुई है कि फ़अलनाहा, यानी हम इस मुतआ को कौन कह रही हैं?
دوسرے خلیفہ پہلے خلیفہ کی دختر نیک یہ فرما رہی ہیں کہ ہم متعا رسول اللہ کے زمانے میں انجام دیا کرتے تھے. اب یہاں پہ ایک سوال میرا ان سے یہ ہے کہ اگر کہ عقد مقصد جو تعبیر انہوں نے پیش کی ہے یہ ایسے تھا جیسے کسی کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرنا, تو پھر یہ ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کون ہوا ہے؟ اس روایت کے مطابق وہ کہہ رہی فعلناها, ہم انجام دیتے تھے. جناب اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں ہم یہ متعا انجام دیتے تھے. روایت بھی صحیح سند ہے, اس کی سند میں بھی کوئی اشکال نہیں. تو بس ان کی تعبیر کے مطابق وہ ٹیشو پیپر کی طرح استعمال ہوتی تھی. اور اسلام نے الیاذ باللہ ایک ایسی چیز کی اجازت دی کہ جو اسلام کے مزاج کے ساتھ سازگار نہیں ہے. تو کم سے کم عدالت کا تقاضا یہ ہے, انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اگر امن پوری صاحب اپنا پوائنٹ آف ویو رکھنا چاہتے ہیں تو کم سے کم اس طرح رکھتے ہیں کہ اب ہمارے نزدیک اب جائز نہیں ہے. پہلے یہ کہنا کہ خود عقد موقت کی جو ماہیت ہے وہ ماہیت ایسی تھی کہ جو اسلام کے مزاج کے ساتھ سازگار نہیں ہے. یہ میرے خیال میں افراد کا. ٹھیک ہے عثمانی صاحب, یہ بتائیے گا کہ کیا واقعی ایسا ہے جس میں امن پوری صاحب فرما رہے تھے کہ ایک عورت ایک نکاح موقت میں رہتے ہوئے مختلف مردوں کے ساتھ ریلیشن رکھ سکتی ہے گینگ ریپ کی صورت میں؟ کیا ایسے بھی واقعی ہی جائز ہے یا درست ہے؟ جی میں ابھی آپ کے جواب آ رہا تھا, کیونکہ پہلے میں چاہ رہا تھا کہ وہ پوائنٹ آف ویو کلیئر ہو جائے جو وہاں پر بیان کیا گیا, اور میری کیونکہ لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی اور میں اپنا نظریہ وہاں پہ بیان نہ کر پایا. تو اب آپ کے جواب کی طرف آتے ہیں. جو امن پوری صاحب نے یہ بات کی, دیکھیں افسوس کے ساتھ یوں کہنا پڑتا ہے کہ یہ طول تاریخ میں طول اسلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک روش رہی ہے کہ ایسی چیزیں کہ جو اس مد مقابل جو فریق ہیں ان کی اب چیز بیان ہوتی ہے, نہ ان کے مسلمات میں یہ ہے, نہ ان کے علماء کے اجماع میں یہ چیز شامل ہے, جیسا کہ امن پوری صاحب نے بیان کیا. اور اس کی ہمیں تاریخ بشریت میں, تاریخ اسلام میں بہت ساری مثالیں ملتی ہیں کہ مخالف مکتب اہل بیت اپنی کتابوں میں اس طرح کی چیزیں شامل کرتے آئے ہیں. اور اس طرح کی یہ میں سے تہمت سے پڑھ کر اور کچھ نہیں کہوں گا, کیونکہ یہ تہمت ہے کہ ایک خاتون جو ہے وہ ایک وقت میں کئی مقامات پہ یعنی کئی مردوں کے ساتھ عقد موقت کر سکتی ہے. ٹھیک ہے عثمانی صاحب, آپ کا نقطہ آ گیا. امن پوری صاحب وہ کہنے کی تہمت ہے یہ بہت بڑی کہ مجھ پہ کہ اہل تشیع کی کتب کے اندر یہ بات موجود ہے. یہ بتائیے اگر یہ تہمت ہے تو پھر آپ نے کس کتاب کا حوالہ دیا تھا؟ اور اگر ایسا تہمت کی بات اگر کر دی جائے تو کیا ایک مسئلے کی طرف سے دوسرے مسئلے کے مسلمات, وہ کہتے ہیں ہماری مسلمات میں سے یہ ہے, اگر مسلمات میں سے ہے تو دین اسلام تو کہتا ہے کہ کسی کے جھوٹے خداؤں کو برا نہ کہیے, تو پھر ہمارے مسلمان بھائی ہیں, تو اس طرح کی بات کرنا کیا یہ ہم کس طرح اس کو دیکھیں گے؟ بسم اللہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح عثمانی صاحب بیان کرتے ہیں کہ فعلنا, جو انہوں نے نسائی کی روایت پیش کی ہے کہ ہم متع کرتے تھے, پہلے متع تھا بعد میں منسوخ ہو گیا. اور یہ جو میں نے کہا کہ ایسے ہی کھلونے کی طرح یا ٹیشو پیپر کی طرح عورت کو پھینک دیں, یقیناً اس وقت جو معاملہ جائز تھا اور وقتی طور پہ جائز تھا اس پر تو حرف گیری نہیں ہو سکتی. لیکن دیکھیں عورت بھی تو یہاں پر خود اس کی رضامندی سے ہی ہوتا ہے نا. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. زنا بھی تو کئی عورتیں مطلب رضامندی سے کرواتی, کیا اسلام اس کی اجازت دے گا؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. ایک بات فعلنا کا وہاں معنی یہ ہے کہ ہم متعۃ الحج کرتے تھے, حج تمتع کرتے تھے, نہ کہ متعۃ النساء. ایک بات. دوسری بات, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں قطن متع جو ہے نا وہ نہیں تھا. صرف جابر کی ایک روایت جو صحیح مسلم میں ہے, وہ شاید ان کے علم میں یہ بات نہیں آ سکی اور فرمانے لگے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے منع کیا. حالانکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ اس کام کو کیسے منع کر سکتے ہیں جس کی اللہ کے نبی نے اجازت دی؟ سوچنے کی بات ہے. یقیناً رسول اللہ علیہ وسلم نے, یہ شریعت نے اس کو حرام قرار دیا, تب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے روک دیا تھا. ایک بات. دوسری انہوں نے یہ جو بات کی ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ جو ہے متع کے جواز کے قائل تھے, بے شک ان سے ایک روایت ہے, مگر صحیح ابی عوانہ کے اندر ان کا اس سے رجوع بھی ثابت ہے. یعنی اس رجوع پر بعض سند روایت ہے, اور اس رجوع پر مسلمانوں کا اجماع ہو گیا, اتفاق ہو گیا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ متع سے آپ نے رجوع کر لیا تھا. باقی ابن جریج کا حوالہ دیا, ابن جریج سے یہ بات ثابت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. دیکھیں نا, اڑتی باتیں میں عرض کرتا ہوں, اڑتی باتیں تو ہو سکتی ہیں. جہاں تک متع کا تعلق ہے, علامہ خمینی نے اپنی کتاب میں لکھا چھوٹی بچی کے ساتھ متع ہو سکتا ہے. مطلب یہ اصل شہوت پرستی کا ایک معاملہ ہے جو شریعت کے اندر. ہم ان سے سوال کرتے ہیں, پھر آپ اپنی عورتوں کی اجازت کیوں نہیں دے کھلے عام کہ بھائی آپ متع کراؤ؟ اصفہانی صاحب, آپ کے پاس امن پوری صاحب کا آپ یقیناً گفتگو سن رہے ہوں گے, اور آپ پہلے بھی بات کر رہے تھے, وہ بھی کنٹینیو کیجئے گا. اور ابھی جو آپ نے گفتگو سنی اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ جی بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں امن پوری صاحب کی قدم یاد کروں گا. غالباً کیونکہ پاکستان میں ابھی تاریخ کا ٹائم نہیں ہوا روزے کے ساتھ میں, تو انہوں نے بات کی پہلے اسماء بنت ابی بکر کی, تو شاید ان کے علم ہے یا تجاہل عارفانہ کے کام لے رہے ہیں. اس میں ابھی داؤد طیالسی جو ہے سلیمان بن داؤد بن جارود کی الجزء الثالث اس کی تیسری جلد میں, اس میں ہم جاتے ہیں ما روت اسماء بنت ابی بکر عن النبی. انہوں نے کہا روایت پڑھی نہیں, میں روایت پوری پڑھ دیتا ہوں. قال جناب مسلم میں پوری کہتے ہیں, قال دخلنا على اسماء بنت ابی بکر فسالناها عن متعۃ النساء, اور موضوع بیان فرما رہے ہیں کہ یہ متعۃ الحج کی بات تھی. یعنی اس سے بڑا میں نہیں سمجھتا کہ انسان جو ہے وہ حقائق کو جو ہے وہ چھپانے کی کوشش کرے. وہاں پہ واضح لفظ موجود ہے کہ فسالناها عن متعۃ النساء, ہم نے اسماء بنت ابی بکر سے متعۃ النساء کے بارے میں پوچھا, نہ کہ متعۃ الحج کے بارے میں. اس کے بعد جواب دیتی ہے فقال فعلناها على عهد النبی,
ہم عہد نبی میں سے انجام دیا کرتے تھے. تو پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے جو کہا کہ وہ متعۃ الحج کی بات ہو رہی تھی, تو یہ مجھے بڑا افسوس ہوا سے کہ انہوں نے اس انداز سے ایک واضح اور ایسی چیز جو اظہر من الشمس ہے اور دن میں سورج کی روشنی کا انکار کرنا اس کے مترادف ہے جو انہوں نے بیان فرمایا. اس کے بعد جہاں تک عرض ہے کہ اس کو رسول اللہ اسلام نے اس کو حرام قرار دیا, بالکل ایسا نہیں ہے, بلکہ صحیح بخاری کی روایت جو ہے وہ ان کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. وہاں پر کیا بیان ہوا ہے؟ وہاں پہ یہ بیان ہوا ہے کہ اس کی اجازت تھی اور ایک شخص نے اپنی رائے سے اس کو حرام قرار دیا. میں ابھی آپ کی خدمت میں حوالہ بھی جو ہے اس کا عرض کرتا ہوں. اور جو شارحین ہیں انہوں نے اس کی آ کے وضاحت کی کہ یہاں پر کیا مراد ہے, وہ کون شخص ہے کہ جس نے اسے آ کر حرام قرار دیا. اور تمام شارحین نے آ کے بیان کیا کہ وہ حضرت عمر تھے, انہوں نے آ کے اس کو حرام قرار دیا. وَإِلَّا حضرت ابوبکر کے دور میں بھی جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر روایات موجود ہیں کہ ہم زمانہ ابی بکر میں اور رسول اللہ کے زمانے میں سے انجام دیا کرتے تھے. یہ اس نقطے کا جواب ہوگا. اب آ جائیں جو انہوں نے کہا کہ یہ جناب متعۃ النساء جو ہے وہ پہلے, اس لیے شکر ہے اللہ کا یہ چیز کو مان گئے کہ یہ ہوا کرتا تھا. بھائی جب ہوا کرتا تھا تو آپ کی خدمت میں گزارش یہ ہے تو پھر یہ اسلام کے مزاج کے ساتھ سازگار تھا نا. تو اسے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ٹیشو کی طرح آپ کسی کو استعمال کرتے ہیں اور پھینک دیتے ہیں. پھر گویا اسلام نے اس چیز کی اجازت دی تھی ایک زمانے میں, یعنی اس کو یوں ثابت کریں گے امن پوری صاحب کی بات کو کہ اسلام نے ایک زمانے میں اللہ یعوذ باللہ کسی خاتون کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرنے کی اجازت دی تھی. اب ان کے بقول, کیونکہ ان کا نظریہ ہے, ان کے نظریہ ہے, جبکہ ان کے صحابہ اور تابعین اور قرآن مجید کا یہ نظریہ نہیں ہے. اب انہوں نے آ کر کیا کہا کہ جناب اب ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے, یعنی گویا کہ اسلام کے یہ بتائیے گا کہ اگر آپ کے ہاں اگر نکاح مسیار کے اوپر اعتراضات کیے جاتے ہیں کہ اگر نکاح موقعت کے اوپر اعتراضات ہیں تو نکاح مسیار کے اوپر بھی اعتراضات ہوتے ہیں, تو آپ کے نزدیک پھر نکاح مسیار پہ اعتراضات کیا ہیں؟ جی میں عرض کر رہا ہوں, کیونکہ انہوں نے بہت ساری چیزیں بیان کی ہیں عقد موقعت کے حوالے سے. اگر ہر ایک پوائنٹ کا جواب نہ دیا جائے تو بات ادھوری رہ جائے گی. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو جو انہوں نے جناب ابن عباس کی بات کی اور اس کے علاوہ انہوں نے بات کی کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں ہاں امام خمینی کے حوالے سے. ٹھیک ہے, تم اگر مجھے وقت دیں میں ان کے جوابات پہلے دے لوں, اجازت ہے آپ کی؟ جی پلیز. جی جی بالکل. ہاں بہت شکریہ. جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ صحیح بخاری کے اندر میں ان کو ریفرنس دوں گا, جیسے میں عبارت پڑھ رہا ہوں ویسے ہی عبارت پڑھ کے بات کروں گا. جو انہوں نے پہلے ایک بات کی اس کا ابھی تک حوالہ مجھے نہیں ملا. آپ نے سوال کیا تھا گینگ ریپ کی. گینگ ریپ جو ہے وہ ان کے نزدیک انہوں نے کہا ہے کہ تشیع کے ہاں کتابوں میں ایک خاتون کئی وقت میں عقد موقعت کر سکتی ہے. تو میرا ابھی بھی آپ سے بھی سوال ہے, جو کہ آپ نے مجھ سے سوال کیا تھا اور آپ یہ سوال امن پوری صاحب کی خدمت میں رکھیں. امن پوری صاحب کی کنٹیسٹ میں کیا تھا کہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ شیعہ کتب کے اندر یہ حوالہ موجود ہے. اس حوالے سے میں نے آپ کے پاس سوال پٹ اپ کیا تھا. اچھا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ یہ رکھیں کیونکہ آپ درمیان میں ہمارے ایک رابط ہیں, تو آپ سے میں سوال سن رہے ہیں. امن پوری صاحب آپ کو سن رہے ہیں. جی جی میں جیسے عرض کر رہا ہوں, دراصل یہاں پہ ہمارا کوئی مناظرہ کوئی ڈیبیٹ تو نہیں ہو رہی. ہم ایک علمی فضا میں الحمدللہ قربت اللہ اس پروگرام میں شریک ہوئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ حقائق لوگوں تک پہنچیں اور وہ جو چیزیں چھپائی جاتی ہیں ان کو لوگوں تک پہنچائیں, البتہ ریفرنسز کے ساتھ, حوالہ جات کے ساتھ اور درست عبارتیں پڑھ کر, نہ کہ ایسے اپنی طرف سے. یا وہ کہا کہ میں جیسے حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا یہ بات آپ نے کہاں کی ہے, انہوں نے کہاں سے کی, انہوں نے کہا میں نے اپنی جیب. تو ایسے نہیں ہونا چاہیے جیسا کہ بخاری کی روایت ہے. تو اب انہوں نے جو بات کی آپ ان سے میں امن پوری صاحب سے گزارش کروں گا کہ اس کا حوالہ ذرا دیجیے گا کہ تشیع کی کون سی فقہی کتاب میں یہ بات نقل ہوئی ہے کہ عقد موقعت ایک خاتون ایک وقت میں کئی مردوں سے کر سکتی ہے. گویا کہ انہوں نے اس کو تشبیہ دی ہے گینگ ریپ سے. تو اس کا بھی میں ان سے حوالہ جو ہے وہ ان کے اوپر ہے. امن پوری صاحب وہ حوالہ مانگ رہے ہیں, کون سی آپ نے اہل تشیع کی کتاب میں یہ دیکھا ہے؟ فی الحال جو ہے کتاب کا حوالہ تو مجھے ازبر نہیں ہے, میں ابھی پیش کرتا ہوں, انشاءاللہ دیکھ کر بتا دیتا ہوں. تو جہاں تک پروگرام کے دوران ناظرین تک یہ بات جو ہے نا وہ کہتے ہیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے, واضح ہو جانی چاہیے بات. اسفانی صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. جی بالکل آ رہی ہے. جو آپ کی گفتگو رہ گئی تھی اس کو کنٹینیو کیجیے گا. بہت شکریہ. اگر آپ انہوں نے بات کی حضرت علی کے حوالے سے کہ حضرت علی نے جو ہے وہ کہا کہ خیبر کے دن جو ہے وہ متع حرام ہو گیا اور رسول اللہ نے اس کو حرام کر دیا تھا. تو میں ان کی خدمت میں پڑھنا چاہوں گا تفسیر طبری جو ہے وہ ابن تیمیہ جن کو یہ بہت مانتے ہیں اور جگہ جگہ ان کا ریفرنس بھی دیتے ہیں, انہوں نے اپنی کتاب میں امام علی علیہ السلام سے بیان کیا ہے کہ لولا ان عمران الا شقی, کہ اگر حضرت عمر متع سے منع نہ کرتے تو کوئی بدبخت کوئی شقی ہوتا وہ زنا کرتا. تو جتنے بھی زنا ہو رہے ہیں تو وہ اس کا نتیجہ آپ آج دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں جا رہے ہیں. اس کے بعد انہوں نے بات کی ابن عباس کی کہ حضرت ابن عباس کو جنہوں نے کیا کر لیا تھا, رجوع کر لیا تھا. تو میں اپنے ان بھائی کی خدمت میں مولانا کی خدمت میں عرض کروں گا فتح الباری ابن حجر عسقلانی, ان کو تو انشاءاللہ مانتے ہوں گے اور یہ روافض میں سے بھی نہیں ہیں. یہ اپنی کتاب میں کیا بیان فرماتے ہیں, ملاحظہ کیجیے گا, میں اس کا پورا ریفرنس دے کے جاؤں گا. وَأَمَّا ابن عباس فَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ أَبَاحَهَا, ان سے یہ مروی ہے کہ وہ متع کی حلیت کے قائل تھے. وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ رَاجَعَ عَنْ ذَلِكَ, اور یہ بھی روایت کیا جاتا ہے کہ وہ اس سے رجوع کر چکے تھے. قال ابن بطال کیا بیان فرماتے ہیں, روا اہل مکہ والیمن عن ابن عباس اباحۃ المتع, اہل مکہ یمن ابن عباس سے متع کی اباحت نقل کی ہے. وروی عنہ, اور ان سے روایت کیا جاتا ہے الرجوع باسانید ضعیفہ, کہ ان سے اسانید ضعیفہ کے ساتھ یہ نقل کیا جاتا ہے کہ انہوں نے رجوع کر لیا تھا. واجازۃ المتع عنہ اصح, اور ابن عباس کی جانب سے متع کی اجازت صحیح ترین بات ہے. یہ ابن عباس کی بات ہو گئی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جناب وہاں پر بیان ہوا ہے کہ امام علی نے نقل کیا
کہ رسول اللہ نے اس کو خیبر کے اس میں حرام قرار دیتا ہے. یہی فتح الباری میں اگر یہ میرے موصوف جائیں تو وہاں پر ابن حجر اسقلانی بیان کرتے ہیں کہ اہل سیر و تاریخ جو ہیں وہ اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ یہ جو خیبر کے دن متا حرام ہو گیا تھا، بلکہ ان کے ہاں تو 6 یا 7 بار نسخ ہوا ہے، اجازت دی جا رہی ہے، نسخ ہوا ہے، اجازت دی جا رہی ہے، نسخ ہوا ہے، اجازت دی ہے. وقت نہیں بتا، میں ایک ایک ریفرنس آپ کی خدمت بیان کرتا. انہوں نے قرآن کی تحریف کی بات کی ہے، تو میں قرآن کی تحریف کی بات کرتا ہوں. خود ایک ہمارے یہاں سے نہیں دکھا سکتے، ہمارے ہاں تو شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب جو اعتقادات پہ لکھی وہاں پہ لکھا کہ ہمارے تشیع کا اجماع ہے کہ ہم تحریف قرآن کے قائل نہیں ہیں، نہ قرآن میں کمی کے قائل ہیں، نہ ہی قرآن میں کسی نقص کے قائل ہیں. میرے پاس صرف 1 منٹ ہے، میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں. اب یہ چلتے ہیں بخاری کی خدمت میں. صحیح بخاری میں جب آپ جائیں گے کتاب التفسیر میں جو روایت باب نمبر 114 اس میں جب جائیں روایت دیکھیں گا کس قدر مزاحیہ روایت ہے. اصح الکتب بعد کتاب اللہ، قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب. اور روایت دیکھیں اگر اس کا آپ کو سمجھ میں آ جائے، امن پوری صاحب کو سمجھ میں آ جائے تو مجھے بتائیے گا کہ سال تو ابی بن کعب تو ابل منذر ان اخاک ابن مسعود یقول کہ تیرا بھائی ابن مسعود کہتا ہے قضا و قضا، کیا ایسا ایسا کہتا ہے. فقال ابی نے کہا سألت رسول اللہ، میں نے رسول اللہ سے پوچھا. فقال علی، رسول اللہ نے مجھے کہا. قیل علی، مجھ سے کہا گیا. فقلت، میں نے کہا. قال فنحن نقول، ہم یہ کہتے ہیں کما قال رسول اللہ، جیسے رسول کہتے ہیں. یہ تمام شد یہ صحیح بخاری ہے. اور یہی روایت تحریر کی کس نے قضا قضا لگا. اگر مانا اگر ترجمہ اس کا کوئی بنتا ہے تو مجھے امن پوری صاحب بتائیں یہ مزاحیہ سی روایت جو ہے وہ کیا کر رہی ہے بخاری کے اندر جو اصح الکتب بعد کتاب اللہ. اور یہی روایت مسند حمیدی میں جائے تو وہاں پر اگر یہاں پہ میں اسکین بھی دکھا پاؤں وہاں پر خود بیان فرماتے ہیں کہ ان اخاک ابن مسعود یفقهما من المصحف. وہ کہتے تھے کہ یہ جو معوذتین ہیں یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے. وہ معوذتین کو قرآن کا حصہ نہیں سمجھتے تھے، اسے کہتے ہیں تحریف قرآن. یہ ابھی میں ایک نمونہ بیان کر رہا ہوں کیونکہ انہوں نے اشارہ کیا تھا موضوع ہمارا تحریف قرآن نہیں ہے. جی بہت شکریہ، میں نے اپنے 4:37 بالکل ٹھیک ہو گیا اور بڑا کوئکلی انہوں نے اپنے تمام چیزیں جو ہیں باتیں جو ہے ریفرنسز کے ساتھ پیش کی ہیں.